आदाब नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है बहस व मुबाहिसा में। और आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़कात, ज़कात का नज़्म और माशी बदहाली। नाज़रीन आदाब, बहस व मुबाहिसा के आज के इस एपिसोड में जिस अहम मौजू पे हम इज़हार ख्याल फरमाने वाले हैं वो है इस्लाम में ज़कात का नज़्म और मुसलमानों की माशी बदहाली। आज के इस बहस व मुबाहिसा में इस ज़कात पे जो हम बात करेंगे उसके 3 हिस्से हैं। पहला, इस्लाम में ज़कात का निज़ाम कैसा है, इस वक्त जो ज़कात का निज़ाम है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और तीसरा, ज़कात के इस्तेमाल से मुसलमानों को माशी बदहाली से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। जी, और एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। क्या है ज़कात? एक मुसलमान की सालाना आमदनी में तयशुदा हिस्सा यानी 2.5% या 40वां हिस्सा जिसका सदका या दान करना उस पर फर्ज है। किनको दी जा सकती है ज़कात? कुरान शरीफ की सूरह तौबा के मुताबिक ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जा सकती है, और वो हैं फकीर यानी जिसके पास कुछ ना हो, मिस्कीन यानी जो ज़कात देने के लायक ना हो, जो ज़कात इकट्ठा करने नाम पर लगाया गया हो, लोगों की दिलजोई के लिए, गुलाम को आज़ाद कराने के लिए, किसी का कर्ज चुकाने के लिए, फी सबीलिल्लाह यानी हज या जिहाद के लिए, मुसाफिर को जिसके पास सफर की जरूरत का सामान ना हो उसके लिए। इसके अलावा कुछ अहम सवाल भी हम सबके जहन में है, वो सवाल भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। क्या हम वाकई ज़कात सही तरीके से अदा कर पा रहे हैं? मदरसों के नाम पर ज़कात इकट्ठा करना हकदारों के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में सरकार को ज़कात दी जा सकती है जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष? क्या इनकम टैक्स देने वाले शख्स को ज़कात अदा करनी चाहिए? क्या किसी एनजीओ को ज़कात दी जा सकती है, या ज़कात को सही तरीके पर कैसे अदा किया जा सकता है? तो ये चंद वो सवाल हैं जो हम सबके में हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 अहम मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। उसी के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं। मैं पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मुफ्ती एजाज अशरफ कासमी साहब मौजूद हैं जो पीस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं सैयद आसिम साहब जो डियोन ग्लोबल सोल्यूशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और जो तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है मुफ्ती अतउर रहमान कासमी साहब जो कि चेयरमैन है शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब मिजाजुल हक साहब जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर अवेकनिंग एंड पीस के प्रेसिडेंट हैं और रूहानी मरकज के नाम से सहारनपुर में एक इदारा चलाते हैं जहां पे हर रोज तकरीबन 200 से 250 लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता है। जो आमिलीन की बात हो रही है और मदारिस के बड़े चंदे इन्हीं के जरिए से आते हैं, क्या इस्लाम में उसका कोई माकूल रकम है कि वो कितना ले सकते हैं? आज 80%, 70%, 60% वो पैसे लेके वो अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और जो इसको देने वाला है, जो लेने वाला है, वो उसी हाल में पड़ा हुआ है। एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो मदारिस हैं और वहाँ जो मुकीम तलबा हैं वो इब्ने सबील में आते हैं। कुरान में इब्ने सबील का भी जिक्र है, लेकिन इब्ने सबील ही सब कुछ नहीं है, दूसरे मसारिफ भी हैं और बड़ी अहमियत के हामिल हैं। गरीबों की मदद सख्त जरूरत है। और जो कमीशन का मेयार हो रहा है हिंदुस्तान में मदारिस में, ये बहुत तशवीशनाक मामला है। बिल्कुल, मुझे याद है मुफ्ती अहमद अली सईद साहब ने एक फतवा दिया था, अगर कमीशन का मेयार इतना बढ़ा दिया जाए तो उतनी ज़कात ही अदा नहीं होगी। जी, नहीं, आपने जैसे इब्ने सबील की अगर बात कही, अगर हम मान लें कि मदारिस को ज़कात दे सकते हैं, आपसे पूछेंगे मजाज साहब कि मदारिस का जो इस वक्त नज़्म है, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? क्या मदारिस में जो बैठे हुए मठ लोग हैं जो अब एक अलग अलग घराने बन चुके हैं, क्या ये उस ज़कात के पैसे पे इस तरह से ऐशो अय्या सकते हैं? देखो जी, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदरसों को ज़कात दिलानी होती तो उसमें मत खोलते। मदरसों को ज़कात लगती ही नहीं है। हाँ, वहाँ जो गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, होना ये चाहिए कि उनकी स्कॉलरशिप बननी चाहिए। जो अमीर लोग हैं वो एक बच्चा मेरी कई आलिमों से इस बारे में बात हो चुकी, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं मगर जुर्रत नहीं करते बाहर नहीं की बाहर। मानते हैं मेरी बात को कि बात आप ही की ठीक है, लेकिन अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ बड़े बड़े आलिमों से मेरी 3-4 से बात हुई है कि वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि बात आपकी ठीक है। होना ये चाहिए कि इनके वजीफे बंदे बच्चों के, इनके खुद ये मुख्तार हों कि खाना चाहें खाएं, नहीं तो बाहर खाना चाहें बाहर खाएं, तालीम के पैसे जमा करें, जो भी वहां तालीम उन्हें मिलती है उससे फिर जो उस्ताद हजरात हैं उनकी तनख्वाहें दी जाए। इस तरह से बनेगा। ये सारा मिसयूज ही है इस टाइम मुआशरे में। इसी वजह से चप्पे चप्पे पे मदरसे खुल गए, चप्पे चप्पे पे इदारे खुल गए और सबके हाथ में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो
ہر کونے میں جو مدارس کی تعداد نظر آتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آرام سے مل سکتا ہے، مدرسے کھولنے والوں کی زندگی عیش و عشرت سے گزر سکتی ہے. بالکل بات صحیح ہے. مطلب یہ کہ مدارس کا سلسلہ کو بند کر دیا جائے. نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کہی کہ مدارس کا سلسلہ بند کیا جائے. میں نے یہ کہا ہے کہ چپے چپے پہ جو جگہ جگہ مدارس کھل گئے ہیں، جو بڑے مدرسے ہیں جو واقعی تعلیم پرووائڈ کرا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم بہت ضروری ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ایک حصہ ایسا نکل کے معاشرے میں، آپ ہندوستانی تناظر میں سوچیے. میں ہندوستان سعودی عرب میں اصل میں ایک نمبر پہ ہمیں اسلام سوچنا ہے، دوسرے نمبر پہ ہندوستان سوچنا ہے. کیا ضروری ہے ہمیں ایک نمبر پہ اللہ کو حساب دینا ہے. مولانا کیسے غریب نادار بچے ہوتے ہیں، کہاں سے بہار مولانا اس طرح میری بات نادار بچے آتے ہیں جس کے گھر والوں کو ایک وقت کا مطلب فاقہ کے بالکل محتاج. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون آپ کو دیا، جو نظام دیا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مدرسے کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور وہ ہندوستان جیسے علاقے بالکل بدحال اور مخلوق الحال وہ لوگ نہیں. قرآن کے اندر ہر چیز، قرآن کے اندر جب ہر چیز نہیں جب 8 مد بیان کر دیے گئے تو پھر آپ کیسے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کو دی جائے؟ کا اتفاق ہے اس بات پر. علماء مطلب پورے ہندوستانی مفتیان کرام کا نہیں، پوری دنیا کے مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدرسے کے بچوں کو پوری دنیا کی بات چھوڑیے. نہیں پوری آپ کے ساتھ ایک نہیں، آپ کے ساتھ مجاز صاحب ہیں، 4 لوگ، ان کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، آپ پوری دنیا کی بات کر سکتے ہیں. یہ لوگ کوئی فقیہ اور مفتی نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. قرآن جب 8 مدیں بیان کر رہا ہے تو فقیر مفتی کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مدارس کے طلبہ جو ہیں ابن سبیل میں آتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ یوسف قرضاوی جیسے یعنی اسلامی بالکل فقیر اور مجتہد آدمی اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. ابن سبیل میں آئیں گے، یہ مساکین کے اندر بھی آتا ہے. ابن سبیل میں آئیں گے تب تو پھر زکوٰۃ کی رقم ہی نہیں دے سکتے. اس لیے جو بچے گھر کے قریب مدرسے میں پڑھتے ہیں کیا وہ ابن سبیل کیسے بن جائیں گے؟ ابن سبیل کا مطلب سفر خرچ نہ ہو. اگر یہ بات نہیں ہے اور فقراء اور مساکین جو گھروں پہ مالدار ہیں ان کو دینے کا حکم ہے. ایک شخص سفر کر رہا ہے اور وہ غریب ہے، وہ مستحق ہے زکوٰۃ کے. جی مولانا ایک اور چیز مجاز صاحب نے کہی اس میں کہ مدرسے کے خلاف نہیں ہے. مجاز صاحب نے کہا کہ مدرسے کے خلاف نہیں ہے، مدرسے میں ڈائریکٹلی کیوں بچوں تک نہیں پہنچایا جاتا؟ جو مستحقین ہیں ڈائریکٹلی ان کو کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ لیکن بات یہاں پر اگر مدرسے سے اور الگ ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں، مدرسوں سے اگر الگ ہٹ کر اور بات کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر یہ زکوٰۃ کی رقم جاتی ہے اور جہاں پر چند اسٹوڈنٹ کے نام دکھا کر یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں سے یہ فلاں ڈاکٹر نکلے ہیں، IAS نکلے ہیں، انجینئرس نکلے ہیں، اور اس کے بعد کروڑوں روپیہ نہ صرف ہندوستان سے بلکہ باہر سے بھی ان کے پاس آتا ہے اور وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹل میں پارٹی وغیرہ کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے زکوٰۃ کے پیسے کو مس یوز کرنا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کا کوئی صحیح نظام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ آخر جا کہاں رہا ہے؟ میں نے آپ جی کے سوال کا جواب دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ نظام اس طرح صحیح ہو سکتا ہے. وہ مدارس کے لیے میں نے کہا ہے اس لیے آپ اسے بڑھا لیں. جو یونیورسٹیز ہیں، جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس طرح کے، ان سب لوگوں کے بچوں کو جو مستحق بچے ہیں ان کی اسکالرشپ بندے اسی پیسے میں سے، لیکن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. ڈائریکٹ آپ کسی اداروں کو نہ دیں، کیونکہ اگر ادارے اللہ نے کھولنے ہوتے تو قرآن پاک میں اس طرح کی مدد بیان کرتا. اللہ حاکم ہے، حکمت بھی جانتا ہے، اسے پتا ہے کس طرح سے قیامت تک قرآن کو لیکن رحمان قاسمی صاحب یہ کا کون؟ یہ تو نظام بہت دن سے چلا آ رہا ہے. یہ لوگ کریں گے جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ. بدعنوانی جو لوگ زکوٰۃ کے نام پر فاؤنڈیشن قائم کیے ہوئے ہیں وہاں بدعنوانی کے اثرات موجود ہیں اور مدارس میں بھی ہیں. میں اسی لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری جو صاحب نصاب ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جب کی رقم دے چھان بین کر دے، دیکھے کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جبہ دستار کے ساتھ آیا اپنے زکوٰۃ کی دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بحث جاری رہے گی. وقت یہاں پر ہو گیا ہے ایک بہت چھوٹے سے وقفے کا، جلد حاصل ہو. کنفیوژن پیدا کر دیا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم بہت گھٹیا رقم ہوتی ہے، میل کی رقم ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. دیکھیے یہ ایک تعبیر ہے، ایسا نہیں کہ وہ میل کی رقم ہوتی ہے. مالداروں کو کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی تعبیر ہے. مالداروں کو
ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. بحث و مباحثہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں زکوٰۃ کا نظم اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی. میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے اختلافی باتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس جو اصل چیز ہے زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ کا منشا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، زکوٰۃ کے نزدیک زکوٰۃ کا نظم کیوں اسلام میں رکھا گیا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اگر آج صحیح معنوں میں دیکھیں تو ہندوستان میں جیسے جو مسلمانوں کی قربت ہے، اس میں بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم پیش کریں تو وہ لینے سے ہی چکتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، جو آج مدارس کے سلسلے میں یہ مولانا بھی فرما رہے تھے، کچھ لا رہے ہیں کہ جو مدرسہ قائم کر لیتا ہے وہ ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور فلاں گاڑی کے ساتھ چلنے لگتا ہے. ان کے لیے ایک میں عبرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں. شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور ان کی خدمت میں کچھ پیسے پیش کیے. شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس میں ظلمت نظر آ رہی ہے، تاریکی نظر آ رہی ہے. تو یہ بتاؤ یہ پیسہ کیسا، یہ مال کیسا ہے؟ کہا حضرت آپ کی نظر ہے. نظر ہے. شاہ صاحب نے کہا نظر نہیں ہے، بتاؤ. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ظلمت ہے. یہ جو زکوٰۃ جو ہے اصل میں یہ جو پیسے کا جو میل ہے وہ گویا کہ یہ حصہ ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کو سوال یہ ہے مولانا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کو آج اس طریقے سے پروپیگیٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی جو غریب ہے، جو مستحق ہے، جو مقروض ہے، اگر جب ہم اسے دینے جاتے ہیں تو یہ سمجھتا میں میل کیوں لوں، جبکہ یہ میل ہے، یہ اللہ کا حق ہے. کیا ہے یہ تو حق، یہ تو رائٹ ہے اس کا. جو غریب ہے یہ اس کا حق ہے اور یہ قرآن نے حق رکھا ہے. اس میں کوئی بھی یہ کہے کہ یہ جو ہے وہ کم ہے، کمتر ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر یہ جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ مستحق ہے، یہ غلط ہوگا. کیونکہ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ مجھے بہت انفیریئر پیسہ دیا جا رہا ہے، مجھے آپ کسی اور ہیڈ سے دے دیجیے، میں زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا. یہ جو فیلنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک ایٹماسفیئر بن گیا اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے ہیڈ میں مجھے بہت ہی انفیریئر چیز دی جا رہی ہے اور اس کو تو مجھے یوز کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو یہ جو بار بار زکوٰۃ کو میل کے طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ امیروں کے مال میں مال کی واقعی میل ہے، لیکن غریبوں کے لیے اللہ کا گفٹ ہے. تو اس لیے جو مستحقین ہیں وہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے لے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ مال کو اسی طرح سمجھیں. بالکل یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی گردش نہیں چاہیے، یعنی کہ وہ ایک جگہ نہ رکے. یا جو عیش و آرام کرنا چاہتے ہیں مدرسوں کے حساب سے جو لوگ اپنے مال کی نہیں دے رہے ہیں وہ خود اپنی میل کھا رہے ہیں مال کی. اور میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ زکوٰۃ کا جو نظم ہے وہ ہے کہ گردش کرنا، یعنی کہ وہ ایک جگہ ٹھہری نہ رہے بلکہ روٹیٹ کرتی رہے. اور لیکن ابھی کوئی مالدار نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، ایک برابری کا یہاں پر وہ کیا گیا ہے. لیکن ابھی یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہاں تک کہنے کہ یہ تو زکوٰۃ خور ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ تک کہا جاتا ہے کہ تو زکوٰۃ خور ہیں اور پیدا کر دی گئی ہے. کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بہت گھٹیا رقم ہوتی ہے، میل کی رقم ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. دیکھیے یہ ایک تعبیر ہے، ایسا نہیں کہ وہ میل کی رقم ہوتی ہے. وہ مالداروں کو کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی تعبیر ہے، مالداروں کو مجھے یہاں یہ بھی ذمہ داری ہمارے بڑوں کی اور بزرگوں کی ہے کہ کھول کے زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں. مال کی تدبیر کے لیے کہا گیا ہے، اس کو میل سے تعبیر کیا گیا. ہمارے یہاں تو تعلیم دی نہیں جاتی. لیکن یہ بتانا یہاں پر بے حد ضروری ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کے یہاں جا کر آپ کی کیا جواب دہی ہوگی، آپ پر کس طرح سے عذاب نازل ہو سکتا ہے. یہ میں آپ سے جانتا ہوں، یہ آپ ضرور بتائیں. میل اور گندگی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ اپنی ادا نہیں کر رہے ہیں اور وہ جو لوگوں کا حق ہے اس مال میں سے نہیں دے رہے ہیں، وہ ضروری یہ بات سمجھ لیں کہ وہ اپنے مال کی گندگی اور میل کھا رہے ہیں. جو خود کھاتا ہے اس کے لیے گندگی. جی بتائیں کیا ہے آپ کا سوال؟ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ اناتھ آشرم میں دی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل دی جا سکتی ہے بیٹا. زکوٰۃ اناتھ آشرم میں جو وہاں کے اناتھ بچے ہیں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مگر طریقہ وہی ہو جو میں نے شروع میں بتا دیا. یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسکالرشپ طے کر دیں منتھلی کہ اس کے 300 روپے یا 500 روپے فی بچہ میں یہاں پہ
زکات جمع کراؤں گی، اس سے اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے آپ اس کی حیثیت دیکھیں. ایک بچہ پورے سال کے لیے خرید لیں، 5,000 روپے بتاتے ہیں وہ ایک بچے کا خرچ مان لو ادارے والے، تو آپ 5,000 روپے وہاں پرووائڈ کرائیں زکات کے، اور اس بچے کے نام سے وہ مستحق سارا پیسہ اسی کے اوپر خرچ ہو. اس کی تعلیم کا پیسہ اس میں سے کٹے، اس کے کپڑوں کا پیسہ اس میں سے کٹے، اس کے کھانے کا پیسہ اس میں سے کٹے، اگر وہ مائنر ہے. سوال بتائیں اپنا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس کو زکات دے کو بتانا ضروری ہے کہ ہم زکات کا پیسہ دے رہے ہیں ہم آپ کو. جی آپ بتائیں. جی یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم بتائیں ہی اس پر احسان جتانے کے لیے. ویسے زکات کی رقم ہے اور وہ غریب ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ زکات کی رقم ہے، لیکن اگر وہاں پر یہ احساس ہو کہ ہم کو زکات کا لفظ بولنے کی وجہ سے وہ تھوڑا احساس میں مبتلا ہوں گے، وہ اپنے آپ میں ان کی دل شکنی ہوگی، انفیریٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں، تو اس حالت میں اس کو بتانے کی نہیں ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے تم لوگ، ایسا کہنا ضروری نہیں. یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ جب رمضان آئیں گے تبھی زکات دیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں. کہ اگر وہ حولانِ حول ہو گیا، سال گزر گیا، اس پر ایک اور سال گزرنے کے بعد ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو دے سکتے ہیں، ایڈوانس زکات بھی دیا جا سکتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے زکات کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، جیسے عاصم صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو اکنامک سلو ڈاؤن آتا ہے اس میں زکات کی جو رقم ہے یا زکات کا جو نظام ہے یہ اکنامک سلو ڈاؤن کو روکنے میں کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے اکنامک سلو ڈاؤن کے اندر بہت سمپل سی چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈیوائڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ فلو ختم ہو جاتا ہے. یہ زکات ایک بہت اہم پرپز سالو کرتی ہے باقی سب چیزوں کے ساتھ میں، کہ یہ کنٹینیوسلی لوور طبقے کو امپاور کرتی ہے کہ وہ طبقہ کنٹینیوسلی ایک اچھا مارکیٹ کریٹ کرے اور سلو ڈاؤن آنے نہیں پائے. یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. کیا ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس طرح تمام مدارس میں جو اور تمام انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر اس کا پیسہ جاتا ہے وہاں پر ایک کمپیوٹر میں اس طرح کا کوئی نظام بنایا جائے، سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہاں پر جن لوگوں نے زکات دی ہے ان کے نام موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتنا پیسہ دیا ہے وہ موجود ہو تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی لائی جا سکے؟ یہ بالکل آپ کا بہت مناسب سوال ہے. یہ بہت ہی ایزی ہے، اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے جس پہ ہم جو بھی چیز پبلش کرتے ہیں، جسے بھی ہم پبلک کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا دیکھ سکے، اس کو ہم بہت ایزیلی انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. اگر ہم اس کے ریکارڈ ساری چیزیں سارے بائیفیکیشن اٹھا کے صرف اس کے اوپر ڈال دیں انٹرنیٹ کے اوپر تو پوری دنیا کو بنا کسی سافٹ ویئر کے بنا کسی ٹیکنالوجی کے اس کو پوری دنیا کو نظر آئے گا. ابھی میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گی. ابھی انا کا آندولن ہوا تھا، وہاں پر لاکھوں لوگوں نے چندہ دیا اور ایک ایک کا انہوں نے جو نام تھا باقاعدہ وہ کمپیوٹر پر اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پر ضائع کیا، وہاں پر لکھا اور تمام چیزیں ہو کی گئی. کیا ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو؟ کیوں ہم پیچھے مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ خالصاً لوجہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیشتر مسلم جب زکات کی رقم ادا کرتے ہیں تو اپنا نام تک نہیں لکھاتے یا بندے خدا لکھ دو، لیکن یہی تو وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مستقیم کو نہیں مل پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ چند لوگ زکات لے کر اپنا بینک بیلنس انہوں نے بڑھا رکھا ہے. میں بتاتا ہوں میڈم آپ کو، اصل میں قرآن نے دونوں مدے بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں اسے اعلانیہ بھی خرچ کریں اور چھپا کے بھی خرچ کریں. جو اعلانیہ والا معاملہ ہے نا اس میں بہت سارے عالموں کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ زکات کے معاملے میں ہے کہ شو کر کے دے جس سے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، اور جو چھپا کے باقی صدقے ہیں، خیرات ہے، آپ جن غریبوں کو جن کا جو سفید پوش لوگ ہیں جو واقعی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، یا جیسے سید لوگ ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ زکات انہیں نہیں لگ سکتی، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں تمہارے مالوں میں زکات کے علاوہ بھی اور لوگوں کے حق ہیں، تو پھر وہ حق جو ہیں وہ آپ لیکن یہ جو آپ نے سید والی بات کہی ہے یہ چاہوں گی کہ اگر سید غریب ہیں تو کیا ہم انہیں یہ بتا کر کہ زکات کا پیسہ اگر چاہے تو کیا نہیں دے سکتے؟ کیا وہ جو کانسیپٹ تب تھا کیا ہم اس زمانے میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل. دین اصل میں قیامت تک کے لیے ہے. یہ جو اللہ کے رسول وہاں تک تو لے سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو لے سکتے ہیں. جو اصل میں پوچھ رہا تھا، جو میرے بحث کا آخری حصہ ہے کہ زکات کے استعمال سے مسلمانوں کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے میکانزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. عاصم صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے حساب سے کتنے % مسلمانوں کی آبادی ہے وہ زکات دیتی ہے اور اس کی رقم کتنی آس پاس ہو رہی ہوگی؟
دیکھیے اس کے اوپر کوئی آرگنائز ڈیٹا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ ایفرٹس کیے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ 10 سے 15% جو ہے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جو جن کو دینی چاہیے، لیکن ان کا جو کارپس ہے وہ بہت بڑا کارپس ہے، اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ تقریباً اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 14 سے 15 ہزار کروڑ کا ایسٹیمیٹ ہے۔ اگر اتنا بڑا پیسہ، ہم لوگ جب یہ فیگر سنتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا پیسہ یہ جا رہا ہے ہندوستان کے لیے، جی یہ ادا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اتنا بڑا اگر اماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے، اگر وہ صحیح جگہ امپلیمنٹ ہو تو ہم یہ اس کا ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جن کو دے رہے ہیں وہ اگلے سال یا اس کے اگلے سال وہ دینے والے بنیں گے اور اس کے اگلے سال وہ دینے ہوں گے۔ تھوڑے سالوں کے اندر جو غریبی کی ہم باتیں کرتے ہیں یہ غریبی ختم ہو جائے گی، اور ہم جو انڈائریکٹ مد ہیں جس میں جو 4 لاسٹ کی انڈائریکٹ مد ہیں جن کے اندر ہم جو ہیڈز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کو، ہم اس میں دیکھیں گے کہ ٹریولرز کے لیے اور باقی جتنی چیزیں ہیں اس میں ہم وہ کریں، کیونکہ زکوٰۃ لینے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور بحث کا حصہ بننے کے لیے، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ تو آج ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہاں پر بات کی ہے، زکوٰۃ، جو کہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بحث تو بہت ہوتی ہے لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن تمام مہمانوں سے بات کرنے کے بعد ہم چند پوائنٹس پر ضرور پہنچے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا صحیح انسان کو جو مستحقین ہے کیا ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور جو عین ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نظام میں ایک ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں تاکہ وہ اگر ان سے کوئی جواب مانگا جائے تو وہ جواب دہ بن سکے۔ تو ناظرین، بحث و مباحثہ کی اس ایپیسوڈ میں جو اہم بات آپ تک پہنچی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود پہل کرنی ہوگی اور زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے والا بننا پڑے گا، تبھی ایک بہتر معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ذرا 2 سال کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں بہت صاف سے کہہ رہا ہوں، 2 سال کا اخبار آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ ذرا مجھے پورے ہندوستان میں بتا دیجئے کہ اخبار نے 2 سال کے اندر بحیثیت مسلم لیڈر یا مسلم مسائل کا رہنما بنا کے کس کو پیش کیا؟ صرف کچھ لوگوں کو۔ میری بہت سیدھی بات ہے۔